खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। हम आज खुदावंद के पाक कलाम में से फिर से एक बार गौर करेंगे इब्रानियों के ख़त के 11वें बाब पर, और हम निकालेंगे इब्रानियों का ख़त और उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 32 और 33, और इसके बाद फिर हम कुज़ात की किताब में जाएंगे। कुज़ात की किताब का 11वां बाब और उसकी पहली आयत को उसके बाद हम तलावत करेंगे। ये पैगाम जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, गुज़रे हफ्ते में मैं जब इस पैगाम को तैयार कर रहा था, इस पर ख़ुद गौर कर रहा था, तो इस पैगाम ने ज़ाती तौर पर मुझे एक बार फिर से तहरीक दी कि मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकूं, अपने और खुदा के ताल्लुक़ पर ध्यान लगा सकूं और इस बात पर फोकस कर सकूं कि किस तौर से खुदा जो कुछ हमसे तकाजा करता है उसमें आगे बढ़ सके। इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब उसकी आयत नंबर 32 और 33। और अब क्या कहूँ कि इतनी फुर्सत कहाँ के जदाउन और बर्क और शमशून और इफ्ता, आज हम इफ्ता के बारे में बात करेंगे, और दाऊद और शमूएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया। आमीन। अब हम दूसरे हवाले पर गौर करेंगे, कुज़ात 11 बाब और उसकी पहली आयत। और जिलादी इफ्ता बड़ा ज़बरदस्त सूरमा और कस्बी का बेटा था, और जिलाद से इफ्ता पैदा हुआ। आमीन। इससे पहले कि मैं इफ्ता के बारे में बातचीत करूं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि वो क्या हालात थे, वो क्या माहौल था जिसके अंदर इस ज़बरदस्त सूरमे को, जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि इफ्ता एक ज़बरदस्त सूरमा था, ये ज़बरदस्त सूरमा किन हालात के अंदर उभर कर सामने आया और किन हालात के अंदर खुदा ने इसको इसराइल की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया और किस तरह से खुदा ने इसको इस्तेमाल किया। अगर हम पिछले बाब को पढ़ें जो 10वां बाब है कुज़ात की किताब का, तो वहां पर लिखा है कि बनी इसराइल ने बुतों की परस्तिश करनी शुरू कर दी थी, और जब उन्होंने बुतों की परस्तिश शुरू की, गैर माबूदों को मानना शुरू कर दिया, यहोवा खुदा को छोड़ दिया और पूरे तौर पर वो उन देवताओं के होकर रह गए। वो उनकी परस्तिश करते थे, उनकी इबादत करते थे, मंदिर बनवा लिया, सब कुछ उन जैसा हो गया उनका, खुदा से दूर चले गए। तो लिखा है कि गैर कौमें उन पर जुल्म करने लगी। खुदा ने अमूनियों को उठाया। अमून की एक कौम थी, बनी अमून, वो इन पर आते थे, इन पर जुल्म करते थे, इनको मारते थे और हर तरह से इनकी फसलों को तबाह करते थे और इनकी बहू बेटियों को रुसवा करते थे इनकी आंखों के सामने। और ये जुल्म इसलिए होता था क्योंकि ये खुदा के लोग थे, और खुदा के लोग जब खुदा से दूर चले गए तो उनके इबलीस के लिए दरवाज़ा खुल गया कि इबलीस उन पर जुल्म करे, दूसरी कौमें उन पर जुल्म करें। ईमानदार जिसको खुदा अपने लिए अलग कर लेता है, गुनाह उसके लिए जहर कातिल है। एक मसीही जो खुदा के साथ चलता है, एक मसीही जो खुदा पर तवक्कल करता है, उसकी जिंदगी के अंदर कमजोरी उस वक्त आती है, उसकी जिंदगी में इब्लीस को मौका उस वक्त मिलता है जब वो खुदा से दूर हट जाता है। जब हम खुदा की हजूरी में बैठना छोड़ देते हैं, जब हम खुदा के करीब जाना छोड़ देते हैं, असल में उसी वक्त हम इब्लीस के करीब जाना शुरू हो जाते हैं, और इब्लीस के करीब जाना असल में हमारे लिए नुकसानदेह है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इब्लीस इसलिए आता है ताकि मारे, हलाक करे और चुराए। इब्लीस हमारी खुशियों को चुरा कर ले जाता है, हमारी बरकतों को चुरा कर ले जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, हमें तो पता भी नहीं चला, एकदम से सब कुछ तब्दील हो जाता है, एकदम से ऐसा इब्लीस का अटैक होता है। उसके पीछे वजह क्या होती है कि ईमानदार जिसको खुदा ने अपने लिए पैदा किया है, ईमानदार जिसको खुदा ने अपने बेटे यीशु के खून से धोया है, वो उस रास्ते से हटकर जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया है वो गलत ट्रैक पर चला जाता है। और ये भी खुदा से हट गए, गलत ट्रैक पर चले गए। फिर उन्होंने खुदा से फरियाद की, खुदा से उन्होंने कहा खुदावंद हमें माफ कर दे। लेकिन हैरान कुन बात यह है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने इनकी दुआ नहीं सुनी, खुदा ने इनकी दुआ नहीं सुनी। लेकिन ये मुसलसल दुआ करते रहे, और बाइबल में लिखा है 10वें बाब के अंदर कि इन्होंने फिर अपने अंदर से बुतों को दूर किया। वो बदी जो ये कर रहे थे, वो बदी जिसके अंदर ये गिर चुके थे, जब इन्होंने उस बदी को बनी इसराइल ने अपने अंदर से दूर किया, लिखा है कि फिर खुदा ने इन पर रहम किया। कमजोरी हमारे अंदर रहती है, लेकिन इस कमजोरी को दूर करने की कुव्वत हमने खुदा से मांगनी है, और हमने उस वक्त तक खुदा के हजूर में दरखास्त करनी है जब तक खुदा हमें दुआ का जवाब ना दे दे। खुदा ने इनको इनकार कर दिया, लेकिन ये लोग जानते थे कि खुदा मेहरबान है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये इस बात की भरमार है, बारहा हमें ये बात पढ़ने को मिलती है कि खुदा शफकत में गनी है, खुदा कहर करने में धीमा है, खुदा रहीम करीम है, खुदा रहम करने वाला है। सो जब ये खुदा के हुजूर में फरियाद करते रहे
اور انہوں نے اپنی روشوں کو تبدیل کیا، پھر خدا نے ان پر رحم کیا اور خدا نے ان کے بیچ میں سے افتاح کو اٹھایا۔ اور افتاح کی کہانی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عورت کا بیٹا تھا جو اچھی نہیں تھی، جس کا کردار اچھا نہیں تھا، پروسٹیٹیوٹ تھی یہ، اور یہ اس کا بیٹا تھا، لیکن لکھا ہے کہ یہ بڑا زبردست سورما تھا۔ یہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے جو سوتیلے بھائی ہوتے ہیں وہ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرا ہمارے خاندان کے اندر حصہ نہیں ہے، تو نکل جا۔ اور بائبل میں لکھا ہے قضات کی کتاب کے 11ویں باب کے اندر کہ یہ شہدوں کے درمیان میں جا کر رہنے لگا اور ان کا سردار بن گیا۔ شہدوں سے مراد یہ ہے کہ بدماش لوگ، جو لچے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کا برا کام وہ کرتے ہیں، یہ جا کر ان کا سردار بن گیا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب بنی اسرائیل پر ظلم شروع ہوتا ہے تو یہ لوگ جاتے ہیں افتاح کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ تو واپس آ اور ہماری سرداری کر، اور تو بنی امون سے ہمارے لیے جنگ کر۔ حیران کن بات یہ ہے، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حیران کن بات ہے، کہ یہ اس بات سے پریشان بھی ہے کہ میں ایک کسبی کا بیٹا ہوں، اسی باعث مجھے اسرائیل سے نکال دیا گیا ہے، میرے گھرانے سے نکال دیا گیا ہے۔ کئی بار ہم یہ سوچ کر خدا کے حضور میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے، اس کام کو جو خدا نے ہمیں دیا ہوتا ہے اس کام کو کر نہیں رہے ہوتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں یار میرا تو فیملی کا سٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہے، میری تو تعلیم بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، مجھے تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، میرا تو باپ ایک غریب آدمی تھا، معاشرے میں تو لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ باتیں ہمیں روک لیتی ہیں تاکہ ہم خدا کے کام کے لیے یوز نہ ہو سکے۔ افتاح کے آگے بھی یہی بات تھی۔ اور دوسری بات، اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تو پراپر اسرائیلی نہیں ہے، تو کسبی کی اولاد ہے، لہٰذا تو ہم سے نکل جا۔ ایسی بہت ساری باتیں ایک ایماندار کے دل میں آتی ہیں جو ایماندار کو روکتی ہیں، ایماندار کو کمزور کرتی ہیں کہ بھئی تو خدا کے حضور میں نہیں بڑھ سکتا، تیری تعلیم نہیں ہے، خدا تجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ہمیں خدا کی خدمت کرنے سے روکتی ہیں، دعا کرنے سے روکتی ہیں، اور خدا کے ساتھ اپنے شخصی تعلق کو مضبوط کرنے سے روکتی ہیں۔ لیکن ہم نے ان میں سے کسی بات کو خدا اور اپنے تعلق پر غالب آنے نہیں دینا۔ قوت کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے۔ یہ بات بہت عام ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں مسیحوں میں بہت ساری کلیسیائیں ہیں، بیپٹسٹ ہیں، کیتھولک کلیسیا ہے، پینٹیکوسٹلز ہیں، بہت ساری کلیسیاں ہیں، اور ہر کلیسیا جو ہے اپنا تعلق جو ہے ابتدائی کلیسیا سے جوڑتی ہے۔ آپ جن کے پاس بھی بیٹھے وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ ہمارا تعلق جو ہے ابتدائی کلیسیا سے جڑا ہوا ہے۔ جبکہ خدا کے لیے استعمال ہونے کا جو انحصار ہے وہ خدا کے فضل اور خدا کے ساتھ آپ کے تعلق پر ہے۔ میں خدا سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں خدا کے حضور میں کتنا بیٹھتا ہوں، میں دعا کتنی کرتا ہوں، میں خدا کے پلان کو کس قدر سمجھتا ہوں، خدا کا الہی منصوبہ جو اس کی خدمت کے لیے ہے، خدا کی نجات کا منصوبہ جو دنیا کے لیے ہے، خدا کا منصوبہ جو خاندانوں کے لیے ہے، جو فرد واحد کے لیے، میں اس کو کس طور سے سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے یوز ہونے کا انحصار اور خدا کی قوت کے ظاہر ہونے کا انحصار اس بات پر ہے۔ اور کوئی بندہ خدا کے منصوبے کو سمجھنے کے بعد خدا کے منصوبے کے پورا ہونے پر خدا کی قدرت پر انحصار کرے، خدا کی قوت پر توکل کرے، کوئی بندہ اس بات سے یوز ہوتا ہے۔ اور افتاح جو تھا خدا کے منصوبے کو جانتا تھا، افتاح خدا پر توکل کرنے والا آدمی تھا۔ اس کے پاس جب اسرائیلی بزرگ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ 11ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور افتاح نے جلادی بزرگوں سے کہا کہ اگر تم بنی امون سے لڑنے کو میرے ساتھ چلو، غور طلب بات آگے ہے، اور خداوند ان کو میرے حوالے کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ یعنی یہ خدا کو جانتا ہے، خدا کو بڑے بڑے قریب سے جانتا ہے، خدا کے منصوبے کو جانتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں ان پر حملہ کروں گا تو اگر خدا ان کو میرے حوالے کر دے گا تو کیا تم مجھے اپنا سردار بنا لو گے؟ خدا کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اور اگر 11ویں آیت کے دوسرے حصے کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ افتاح نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی ساری باتیں کہہ سنائی۔ دعا کرنے والا آدمی ہے یہ، خدا کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اسرائیلی بزرگوں نے جو باتیں اس سے کہی ہیں، یہ خدا کے حضور میں بیٹھا ہے، وہ ساری باتیں اس نے خدا کو بتا دی۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں یار خدا تو اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے، خدا تو ہمارے خیال سے بھی واقف ہے، خدا تو ہماری زندگی کے تمام حالات کو جانتا ہے، پھر ہمیں اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں، اپنے حالات دعا میں خدا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جو باتیں خدا کے حضور میں بتانی ہے، خدا کو بتانی ہے، یہ ہمارا اور خدا کا تعلق ہے۔
اس سے ہم خدا کی ذات کو اور گہرے طور پر جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے حضور میں عاجزی سے بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند، میں ایک کمزور انسان ہوں، میں اپنی زندگی میں اپنی قوت سے، اپنی سمجھ سے، اپنی پلاننگ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے تیری قوت کی ضرورت ہے، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا فضل ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے ماحول اور ہر طرح کی مجبوریوں پر غالب آ جاتا ہے۔ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، وہاں پر خدا کا فضل غالب آتا ہے۔ اور جب ہم اپنی کمزوریاں اور اپنی باتیں خدا کو بتانا شروع کرتے ہیں، اس سے ہمارا اور خدا کا تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارا وقت گزارنے کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم خدا کو ایک الگ مینرز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب جیسے ہم والدین سے یا دوستوں سے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں، یہ تعلق بالکل ایسا ہی ہے کہ اس نے خدا کے حضور جا کر مصفا میں ساری باتیں خداوند کو کہہ سنائی کہ خداوند، میری یہ باتیں ہوئی ہیں، تو ان سب میری مدد کرنا۔ اور پھر یہ چل پڑتا ہے اسرائیل کی پیشوائی کے لیے، اسرائیل کو اس ظلم سے آزاد کروانے کے لیے، اور لکھا ہے کہ خداوند کی روح اس پر نازل ہوئی۔ اور جب یہ جاتا ہے تو یہ بنی امون کے بادشاہ کو ایک خط لکھتا ہے کہ تم ہم پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، تم ہمارے لوگوں پر، ہمارے علاقوں پر قبضے کیوں کر رہے ہو۔ تو بنی امون کا جو بادشاہ اس کو جو بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیلی مصر سے نکلے تھے، مصر سے نکلنے کے بعد وہ میرے علاقے سے گزرے تھے، تو انہوں نے میرے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اسی لیے میں تم پر اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے میں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اور جو بات جواب میں افتاح نے ان سے کہی ہے، یہ بڑی حیران کن ہے۔ میں اس انڈرسٹینڈنگ سے جو افتاح کی خدا کے منصوبے کو لے کر ہے حیران رہ گیا کہ کس طرح سے اس کا تعلق خدا کے ساتھ کس قدر گہرا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب اس کو بلکہ پڑھتے ہیں 11ویں باب کی 23ویں آیت، یہ جواب میں بنی امون کے بادشاہ کو یہ جواب دے رہا ہے، پس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا، سو کیا تو اب اس ملک پر قبضہ کرنے پائے گا؟ پس جس کو 24ویں آیت کا دوسرا حصہ، پس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے، ہم بھی ان کے ملکوں پر قبضہ کریں گے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر خدا نے کس طور سے کام کیا ہے۔ کئی بار جو غیر قوم کے لوگ ہیں اس مسیحیوں پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بائبل صرف ایک تاریخ کی کتاب ہے، لیکن اس تاریخ کے اندر خدا نے اپنا کلام ظاہر کیا ہے، اس تاریخ میں خدا کا کلام موجود ہے۔ ہم جب اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کا زندہ کلام ان لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور افتاح جو تھا اسرائیل کی تاریخ کو جانتا تھا، اور جانتا تھا کہ اسرائیل کی تاریخ میں خدا کا منصوبہ کیا تھا۔ افتاح کہتا ہے کہ جب ہم اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو خدا نے تمہارے ملک کو ہمیں دے دیا تھا، خدا نے ہمارے آگے سے تمہاری قوم کو نکال دیا تھا، خارج کر دیا تھا، اور خدا نے ہم سے کہا تھا کہ اس ملک پر قبضہ کر لو۔ اور آگے یہ سوالیہ انداز میں اس سے کہتا ہے کہ کیا ان علاقوں کو جن کو خدا نے ہمیں دے دیا ہے، کیا تو ان کو واپس ہم سے لے سکتا ہے؟ تیری اتنی حیثیت ہے، تیری اتنی اوقات ہے کہ جو چیزیں خدا نے ہمیں دے دی ہیں تو ان کو واپس لے لے۔ یہ خدا کے منصوبے کو جاننے والے شخص کی سٹیٹمنٹ ہے۔ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے مضبوط اور غالب آنے والی زندگی وہ ایماندار گزارتا ہے جو خدا کے منصوبے کو سمجھتا ہے، جو خدا کے پلان کو سمجھتا ہے۔ وہ لوگوں پر بھی غالب آ جاتا ہے، اور جیسے یہ اکیلا بندہ امون کی حکومت پر غالب آیا ہے، اس کو مغلوب کر لیا ہے اس نے اپنے ایمان سے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے ایمان کے پیچھے کی کہ یہ خدا کے پلان کو سمجھتا ہے۔ خدا کا منصوبہ خاندانی طور پر بھی ہمارے لیے ہے، شخصی طور پر بھی ہمارے لیے ہے، کلیسیائی طور پر بھی ہمارے لیے ہے، اور قومی طور پر بھی ہمارے لیے ہے۔ ہم اس منصوبے کو جو خدا کا ہے اپنی زندگی میں کس قدر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا انحصار اس بات پر ہے۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی اس وقت ہوگی جب ہم خدا کے پلان کو سمجھتے ہیں۔ جیسے داؤد نے کہا تھا کہ تو ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا۔ وہ خدا کو سمجھتا تھا، خدا کی قدرت کو بھی سمجھتا تھا، خدا کے لیے اس کے دل میں غیرت بھی تھی، اور خدا کے پلان کو بھی سمجھتا تھا کہ بھئی یہ ملک تو خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ بھی اس جگہ پر یہی چیز کر رہا ہے کہ یہ علاقے تو خدا نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ہم سے ان علاقوں کو خالی کروا لو۔ سو خدا کے منصوبوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔
बाइबल मुकद्दस को इस तौर से पढ़ना है कि ये हमसे बोलना शुरू हो जाए। हम जब बाइबल को पढ़ने लगे तो हम खुदा से दिल में कहें कि खुदावंद अपने इलाही मंसूबों को मुझ पर जाहिर कर। बाइबल में लिखा है कि तेरे मंसूबे सलामती के मंसूबे हैं, तेरे मंसूबे जमीन की रेत के जर्रों के बराबर है, समंदर किनारे की रेत के जर्रों के बराबर है, जिन्हें कोई गिर नहीं सकता। समंदर की जो रेत होती है वो इस कदर ज्यादा होती है कि उसको कोई गिर नहीं सकता। हम जो अगर मकान बनाने पर लगे तो एक ट्राली रेत की गिरा लें तो उसको कोई गिर नहीं सकता, जर्रा इतना बारीक होता है। तो खुदा के मंसूबे इस कदर हमारे लिए ज्यादा है। खुदा हमें खानदानी तौर पर ब्लेस करना चाहता है, खुदा हमें फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस करना चाहता है, खुदा हमें तंग दस्ती से निकालना चाहता है, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देना चाहता है, खुदा बीमारियों से हमें निकालना चाहता है, खुदा हमारे घराने से लड़ाई झगड़ों को निकालना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम अपनी जड़ें मसीह में मजबूत करें और मसीह के इख्तियार में मूव करना शुरू करें। यीशु ने कहा था कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ, सारी कुव्वत पर गालिब आओ। यह खुदा का प्लान है। जब आप इफसियों के खत को पढ़ते हैं जो पौलुस रसूल ने इफसस की कलीसिया को लिखा था, तो पौलुस असल में ईमानदार के मकाम को जाहिर करता है कि ईमानदार का मकाम क्या है, खुदा का मंसूबा ईमानदार के लिए क्या है। जब उसको गौर से पढ़ना शुरू करते हैं तो यह बात हम पर जाहिर होती है कि खुदा किस कदर ईमानदार के लिए बड़े मंसूबे रखता है। कई बार हम बहुत छोटी दुआएं करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं हमें पता होता है कि यार पता नहीं है अभी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। खुदावन का एक खादम है ऑल रॉबर्ट्स, उसके टेबल पर एक बात लिखी होती है कि मेक नो लिटिल प्लान हियर, यहां बैठकर छोटे मंसूबे ना बनाओ, क्योंकि उस बंदे का तवक्कल खुदा पर था। जब आपका तवक्कल खुदा पर है तो फिर आप बड़ी चीजों के लिए ईमान रखना शुरू करें, अपने जहन के कैनवस को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें और बड़ी चीजों के लिए दुआएं मांगना शुरू करें और बड़ी चीजों के लिए खुदा पर ईमान रखना शुरू करें। और उन मंसूबों की असास, उन मंसूबों की बुनियाद खुदा का जिंदा कलाम होना चाहिए। खुदा का यह कलाम जिंदा है और खुदा हर तरह के हालात में उन लोगों को फतह बख्शता है जो उसके मंसूबों पर खड़े हो जाते हैं। इफ्ता जो था खुदा के मंसूबे को लेकर खड़ा हो गया था उस बादशाह के आगे कि भाई तू कौन होता है, खुदा ने ये इलाके हमें दिए हैं, खुदा ने ये जगह हमें दे दी है, तू हमसे उन इलाकों को खाली नहीं करवा सकता। ये उस बंदे की स्टेटमेंट है जो खुदा को जानता है, जिसका खुदा के साथ गहरा ताल्लुक है, जो खुदा के मंसूबों को समझता है। मेरे अजीजों, हम मसीही जिंदगी में कमजोरी का शिकार उस वक्त होते हैं जब हम खुदा के प्लान्स को बहुत थोड़ा जानते हैं। जब हम थोड़ा जानते हैं तो फिर हमारे अंदर खुदा को लेकर ईमान भी उतना ही होता है। पौलुस रसूल खतों के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात करता है कि खुदा तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हारे लिए काम करे। खुदा सोच से बढ़कर तुम्हारे लिए काम कर सकता है। तो हम अपनी सोच को जितना वसी कर देंगे खुदा उससे बढ़कर भी काम कर सकता है। यह खुदा का तरीकाकार है। हम इंसान हैं, हमारे वसाइल महदूद हैं और हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, लेकिन खुदा रिसोर्सेज और माहौल और हालात को पैदा करने वाला है। सो खुदा के साथ चलते हुए हमने अपने जहन को बड़ा करना है, अपनी सोच को बड़ा करना है। और हमारी सोच बड़ी कब होगी? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, जब हम इन सूरमाओं की जिंदगी पर गौर करना शुरू करेंगे। जब हम पाक कलाम पर गौर करना शुरू करते हैं, असल में उसी वक्त कलाम हमारे लिए खुलना शुरू होता है। चंद दिन पहले मैं ब्रदर हैगन, केनेथ हैगन एक खुदावंद का खादिम है, उसकी किताब पढ़ रहा था। उसने कहा कि एक खुदावंद का खादिम था जिसकी बहुत बड़ी कलीसिया थी अमेरिका के अंदर और बड़ी अच्छी प्लानिंग वो करता था, बड़ी अच्छी पॉलिसीज बनाता था, और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो बैठकर फुर्सत में किसी बंदे से बात कर सके। कहता है कि उसकी अमेरिका बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उसकी कलीसियाएं थी, तो वो हमेशा ट्रैवलिंग के अंदर ही होता था, कभी स्टेट में जा रहा है, कभी दूसरे में जा रहा है। तो उसने केनेथ हैगन का एक कलाम सुना जिसमें केनेथ हैगन ने कहा था कि खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना। खुदा ने यशुआ से कहा था कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे, ध्यान लगाना। और लिखा कि तुझे ध्यान रहे तभी तुझे इकबालमंदी और सरफराजी की राह नसीब होगी। कहता है कि मैंने जब इस आयत पर कलाम सुनाया और उसने खुदा कलाम को सुनने के बाद खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना शुरू किया। हम कलाम को पढ़ लेते हैं लेकिन हम कलाम पर ध्यान नहीं लगाते। हमारे जहन के अंदर फिक्रें इसलिए ज्यादा हैं, बहुत सारी बातें इसलिए भरी होती हैं क्योंकि हमारे जहन के अंदर वो फिक्रें हैं। अगर हम अपने जहन के अंदर इन बातों को निकाल कर खुदा के कलाम को फीड करें और कलाम पर फोकस करें, कलाम पर ध्यान लगाएं, कलाम के बारे में सोचना शुरू करें, तो खुदा का यह कलाम हमें रिहाई देना शुरू करता है। कलाम की यह कुदरत
ہمیں لیڈ کرنا شروع کرتی ہے اور خدا کے کلام کی یہ قدرت خدا کے منصوبوں کو ہم پر ریویل کر دیتی ہے، اور کہتا ہے کہ جیسے اس نے کلام پر میڈیٹیٹ کرنا شروع کیا، کلام پر دھیان لگانا شروع کیا، کہتا ہے کہ اس کو فرصت بھی مل گئی، اور پہلے تو وہ صرف اپنی پلاننگ پر انحصار کرتا تھا، لیکن 2 مہینے کے بعد جب اس نے خدا کے کلام پر دھیان لگانا شروع کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ زیادہ لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے، زیادہ لوگوں نے توبہ کی ہے، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگی کے اندر عملی طور پر تبدیلی آئی ہے۔ یہ خدا کے کلام پر دھیان لگانے کی قوت ہے، اور اسی سے ہی خدا کے منصوبے ہماری زندگی کے اندر کام کرنا شروع ہوتے ہیں، اور ہمیں خدا کے منصوبوں کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ میری ماں نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کو دے دیا تھا، خدا کا پلان میری زندگی میں تھا کہ خدا مجھے خدمت کے لیے یوز کرے گا۔ میں اس پلان سے دور بھاگ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں سیاست میں جاؤں گا اور سیاستدان بن جاؤں گا، کیونکہ میں دیال سنگھ کالج میں پڑھا تھا۔ میرے کالج کے اندر بہت پالیٹکس تھی، اور لڑکوں کا ایک بڑا گروپ جو تھا میرے ساتھ تھا، اور میری مینٹیلٹی بھی ایسی ہو گئی تھی کہ میں سیاست میں ہی آگے جاؤں گا، لیکن میری زندگی میں مسلسل ناکامی آ رہی تھی، مسلسل پستی آ رہی تھی، اور میں اپنی زندگی میں ناکام سے ناکام تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں قبول کیا، میری زندگی کے اندر فریڈم آ گئی، خدا نے مجھے سرفرازی بخشی۔ سو خدا کے پلان کو جو بندہ قبول کر لیتا ہے، خدا کے پلان کو جو بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، خدا کے پلان کو لے کر جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، خدا اپنے سارے لشکروں کو اس کے لیے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے پلان کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ پلان ناکام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ناکام ہو رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ خدا ناکام نہیں ہوتا، اس لیے خدا اپنی ساری قوت اس بندے کے پیچھے لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے منصوبے پر چل رہا ہوتا ہے۔ سو ہم نے اپنی زندگی میں، مسیح زندگی میں فتح کا تجربہ اس وقت ہم کریں گے جب ہم خدا کے پلان کو لے کر چلیں گے، خدا کے پلان کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے، اور خدا کے پلان پر بولڈلی کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہی ہم اپنی زندگی میں خدا کی فتح کا تجربہ کریں گے۔ جو اگلی بات ہے افتاح کے تعلق سے، جو بڑی حیران کن ہے، جس کے باعث افتاح مشہور ہے، کہ جب یہ جنگ پر جانے لگا تھا تو اس نے ایک منت مانگی۔ اس نے کہا کہ بھائی خداوند، اگر تو مجھے میرے دشمنوں پر فتح بخشے تو جو کوئی بھی میرے گھر سے پہلے میرے لیے نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو خداوند کے لیے قربان کر دوں گا، سختنی قربانی کے لیے۔ یہ بڑی ایک عجیب منت تھی، اور اس کے بارے میں اسکالرز کی 2 رائے ہیں، اسکالرز کے 2 دھڑے ہیں۔ اسکالرز کا ایک حصہ مانتا ہے کیونکہ جب یہ فتح کر کے واپس آتا ہے، یہ جنگ جیت جاتا ہے اور بڑی زبردست فتح لے کر آتا ہے، تو اس کی اپنی ہی بیٹی خوشی مناتی ہوئی گھر سے نکلتی ہے، اور یہ بڑا دکھی ہوتا ہے اس بات پر کہ بھئی میری اکلوتی بیٹی ہے اور مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کو خداوند کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ تو جو 2 حصے ہیں اسکالرز کا ایک حصہ یہ مانتا ہے کہ اس کی منت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے، اس نے کہا کہ وہ خداوند کا ہوگا، تو وہ اس کو خروج کی کتاب سے جوڑتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کر دیتی تھی، وہ ساری زندگی کنواری رہتی تھی، اور وہ خیمہ اجتماع میں خدمت کرتی رہتی تھی، ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ حصہ اسکالرز کا اس کے ساتھ جوڑتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا، اور وہ ساری زندگی کنواری رہی تھی، کیونکہ یہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ بات تھی کہ میں اس کو خداوند کے لیے سوختنی قربانی کے لیے گزرانوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی جانور نکلے گا تو میں اس کو خداوند کے لیے قربان کروں گا، اگر انسان نکلے گا تو وہ خداوند کی خدمت کرے گا، اور اگر کوئی جانور نکلے گا تو وہ سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور میں گزرانا جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے اسکالرز کا، مفسرین کا، کہ خواہ انسان ہو یا حیوان، وہ خداوند کے لیے قربان کیا جائے گا۔ سو اس بارے میں ایک بحث ہے، لیکن جو بات ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے، جو وائس کی کتاب میں لکھی ہے، کہ تو خداوند کے حضور میں جلد بازی میں کوئی منت نہ مانگ، مبادہ کہ تو اس کو پورا نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے حضور میں کوئی سودے بازی کریں، یہ سودے بازی ہے کہ خداوند تو میرے لیے یہ کام کر دے تو میں تیرے لیے یہ کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کو یہ کہیں، بہتر ہے کہ ہم سوچ لیں کہ کیا ہم اس کو کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ یہ خداوند کے حضور میں منت مانگنا ہے۔ اگر ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سو کئی مفسرین اس کو اس کا فل اسٹیپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بے وقوفی تھی جو اس نے کر دیا تھا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ عبرانیوں کے خط کے اندر ایمان کے سورماؤں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ خدا کے لیے بندہ یوز ہوا ہے، یہ خدا کو جانتا تھا، خدا کے پلان کو جانتا تھا، اور اس نے خدا کے لیے ایک بڑی زبردست جنگ لڑی اور اس نے فتح پائی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی زندگی کے آخری حصے کے اندر، اس جنگ کے بعد افرائیم کے قبیلے کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، افتاح کے پاس،
اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو جنگ کے لیے گیا ہے لیکن تو نے ہم میں سے کسی کو بلایا نہیں ہے, تو اکیلا ہی جنگ کے لیے چلا گیا. تو یہ انہیں کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو تمہیں جنگ کے لیے بلایا تھا لیکن تم نہیں آئے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے, اس کی اس فتح کی وجہ سے کہ یار یہ تو ایک نیگلیکٹڈ شخص تھا, یہ تو کسبی کا بیٹا تھا, یہ تو قوم سے نکال دیا گیا تھا, یہ قوم کی پیشوائی کر رہا ہے, اس نے اتنی بڑی فتح پا لی ہے. اس حسد کی وجہ سے افراہیمی لوگ اس کے پاس آئے تھے. کئی بار کیا ہوتا ہے حسد کی وجہ سے ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر حسد رہتی ہے اور غیر مسیحی ہوتے ہوئے بھی حسد ہمارے اندر رہتی ہے. لیکن حسد جو ہے یہ ایک مسیحی کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے, بلکہ ہر ایک انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ گناہ جو ہے زہر قاتل ہے, یہ گناہ ہی ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بدی ہے, آپ کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے, اور پھر یہ کیا کرتا ہے, یہ ان لوگوں سے بھی جنگ لڑتا ہے اور یہ ان لوگوں پر بھی فتح پاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی خداوند اس بندے کے ساتھ تھا, اس کا توکل خداوند پر تھا. اس نے اتنی بڑی فتوحات اس لیے پائی تھی, اس نے سلطنتوں کو مغلوب اس لیے کر لیا تھا کیونکہ اس کا توکل خداوند پر تھا. اس کے پاس ایک ایسا ایمان تھا جو خدا کی ذات پر تھا. ایمان اصل میں کچھ نہیں ہے, جس ذات پر ہمارا ایمان ہے وہ سب کچھ ہے. ایمان کے پیچھے جو قوت کام کرتی ہے وہ خدا کی قوت ہے, اصل میں وہی سب کچھ ہے. خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کوپریشن کی ضرورت ہے. ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ایک ایماندار جو ہے وہ خدا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, خدا اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے والا انسان پورا انحصار, پورا توکل خداوند پر کر سکے. وہ حالات جس کا ذکر پادری صاحب نے ابھی دعا میں کیا کہ یہ نبوتوں کی تکمیل کا, یہ نبوتوں کی تکمیل کی ایرا ہے, یہ نبوتوں کے پورے ہونے کا زمانہ ہے, اس میں حالات اور خراب ہو جائیں گے. پولس رسول کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. حالات جب خراب ہوتے ہیں تو ہمارے آگے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں. لیکن ایک مسیحی کی فتح اس بات میں ہے کہ وہ مرتے دم تک ہر طرح کے حالات کے اندر, چاہے جاب پر اس کو ستایا جا رہا ہے, لوگ اس کو پریشان کر رہے ہیں, حالات اس کے مخالف ہیں, وہ ہر طرح کے ماحول, ہر طرح کے حالات کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اور وہ بھی مرتے دم تک یہ کہہ سکے میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. سو جو حالات آگے آ رہے ہیں یہ آخری زمانہ ہے, دنیا کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے اور اس زمانے کے اندر بہتوں کے ایمان کی آزمائش ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات کے اندر ہم تیار ہیں کہ ہم ان حالات کا ایمان سے مقابلہ کریں اور ایمان میں قائم رہیں اور خداوند پر توکل کر سکیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے.